अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, किसी भी कौम की पहचान उसकी तहज़ीब व सकाफ़त से होती है, और जैसे ही हम तहज़ीब का ज़िक्र करते हैं, सकाफ़त का ज़िक्र करते हैं, तो हमारे फ़नून लतीफ़ा का ज़िक्र जो है वो सर फ़हरिस्त होता है। सर, और हमारे जो फ़नून लतीफ़ा हैं वो जमालियाती हिस्स के इज़हार का एक ज़रिया होते हैं। तो सर, इनमें रक़्स के हवाले से आज का मेरा सवाल है। हमारे समाज में मैं देखती हूँ कि रक़्स को जो है वो बड़ा समझा जाता है कि मनफ़ी अंदाज़ में देखा जाता है। सोशल मीडिया पे भी अगर हम देखते हैं तो उसको बड़ा वो एक नीचे जो तबसरे होते हैं वो बड़े मनफ़ी किस्म के होते हैं। तो जो हमारी एक इज्तिमाई सोच है रक़्स के हवाले से वो बड़ी मनफ़ी सी है। क्यों है ऐसा? आप क्या कहेंगे इस हवाले से? एक तो आपने बड़े अरसे बाद एक ऐसा सवाल किया जो तालीम से या अदब से कदरे हट के था। हम रक़्स को बुरा क्यों समझते हैं? ज़ाहिर है कि आपने सोशल मीडिया के बाज़ जो तबसरे होते हैं इस तरह की वीडियोस पर, उनकी रोशनी में ये बात की है। लेकिन मेरा ज़ाविया नज़र थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यानी आपके सवाल से, कि हम रक़्स को बुरा क्यों बुरा समझते किस्म। हैं। एक तो आप रक़्स से मुतल्लिक़ जो वीडियोज़ हैं उन्हें अगर आप मुख्तलिफ़ हिस्सों में तक़सीम करके देखें और फिर आप तबसरे देखें तो आप देखेंगे कि तबसरों की नोयत बदल जाती है। यानी मसलन अगर रक़्स है कोई सक़ाफ़ती नोयत का, कोई शादी ब्याह की तकरीब है और लोग जो है वो रक़्स कर रहे हैं, तो कोई इसको नापसंद नहीं करता। इसी तरह अगर कोई मर्द है वो रक़्स कर रहा है तो भी हम इसको बुरा नहीं नहीं समझते। समझते। इसी तरह जो मैंने तकरीबात की बात की है, तो अगर तालीमी इदारों में भी अगर कुछ तालिब इल्म रक़्स कर रहे हों, वो चाहे पंजाबी लुड्डी हो या पश्तो का कोई रक़्स हो या सराइकी की दरीस हो या कोई सिंधी रक़्स हो, तो इसको भी पसंद किया जा रहा पसंद किया होता है। जाता है। हम रक़्स को बुरा कब समझते हैं? हम दो तरह के रक़्स को बुरा समझते हैं। एक तो ये है कि रक़्स करने वाला मर्द ना हो, वो औरत हो। अगर कोई औरत रक़्स कर रही होगी तो उसके बाद हमें सारे जो शर्म व हया के फ़लसफ़े हैं वो हमें याद आ जाते हैं। यानी ये शर्म व हया के फ़लसफ़े हमें उस वक्त याद नहीं आते जब मर्द खुश हो रहे हों, जब मर्द जो है वो नाच गा रहे हों। यानी चूँकि हमारा मुआशरा जो है वो मर्दाना नोयत का है, तो लिहाजा मर्द खुश हो लें, मर्द नाच लें, मर्द गा लें, मर्द झूम लें, तो उसको कोई बुरा नहीं कहता। और फिर जिस तरह मैंने कहा कि सक़ाफ़ती रक़्स हो तो बहरहाल जो भी हो है तो वो रक़्स ही, बिल्कुल। ठीक है, चाहे वो सराइकी दरीस हो या पंजाबी लुड्डी हो, जो भी हो, तो हैं तो ये रक़्स ही। हम एक तो रक़्स को उस वक्त बुरा समझते हैं जब हमें कोई औरत रक़्स करती हुई नज़र आए। चूँकि फ़नून लतीफ़ा के दरवाज़े हम अगर बड़ी मुश्किलों से खोलते हैं तो हम मर्दों के लिए बहरहाल खोल देते हैं, और बाज़ां इसमें हम फ़राख़ दिली का सबूत भी देते हैं। लेकिन अगर कोई औरत खुश हो रही हो, औरत अगर रक़्स कर रही हो, तो फिर शर्म व हया के फ़लसफ़े और ये सारी बातें जो हमें याद आ जाती हैं। तो इससे हम महसूस कर सकते हैं कि असल मसला जो है वो कहाँ पे है। असल मसला रक़्स में नहीं है, असल बिल्कुल। मसला जो है वो सिन्फ़ में है कि हम मर्दों को इजाज़त देते हैं कि वो चाहें जो कुछ करना चाहें वो कर लें, उसमें कोई शर्म व हया नहीं है, उसमें कोई मज़हबी हदूद नहीं है, वो कर लें। लेकिन जो ही औरत अगर रक़्स कर रही होगी तो फिर हमें सारी बातें जो है वो याद आ जाएंगी। अच्छा, अब एक और भी दिलचस्प बात आपको बताता चलूँ। एक लफ्ज़ हम बोलते हैं तवाइफ़, इससे भी एक बहुत बड़ा लफ्ज़ होता है, मेरे मुंह से बदा नहीं हो रहा, कंजरी। तो अब तक जितनी भी तवाइफ़ें रही हैं या जो दूसरा लफ्ज़ मैंने बोला है, उन्होंने कभी रक़्स अपने लिए नहीं किया था। वो रक़्स करती थी मर्दों के लिए। वो मर्द जो ख़ुद चल के आते थे, वो मर्द जो अपनी जेब में पैसे रख के आते थे, वो मर्द जो अपने और बहुत सारे वसाइल जो है वो उन पर लुटाते थे।
تو گویا اگر ان کو کسی نے برا بنایا تو انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، انہوں نے مردوں نے بنایا۔ اچھا، اب جیسے میں یہ بتا رہا ہوں کہ رقص جو ہے وہ ہم نے اس کو اچھے اور برے میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو کوئی ثقافتی رقص ہو تو ہمارے لیے اچھا ہے، مردوں کا رقص ہو تو ہمارے لیے اچھا ہے۔ اسی طرح کوئی عورت رقص کر رہی ہے تو وہ ہمارے لیے بری ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی ایسا رقص ہو کہ جس کا تعلق کسی فلمی گانے سے ہو یا وہ فلمی نوعیت کا رقص ہو تو بھی ہم اسے برا سمجھتے ہیں۔ یعنی وہاں آ کر ہماری ایک دم جو ایک کیا کہتے ہیں رگ ایمان ہے یا رگ عقیدہ ہے وہ پھڑک اٹھتی ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں، جو پنجابی ثقافتی رقص ہے اور مردوں کا ہے وہ تو اچھا ہے، لیکن جو فلموں کا رقص ہے تو اس میں ایک بےہودگی ہے، اس میں جو ہے ایک بے حیائی ہے۔ تو ایک تو ہمیں نا کچھ واضح حدود بنا لینی چاہیے کہ اگر کوئی بری چیز ہے تو پھر ہم اسے ہر طرح برے سمجھیں، اسے مردوں کے لیے بھی برا سمجھیں اور اسے عورتوں کے لیے بھی برا سمجھیں، اسے بچوں کے لیے بھی برا سمجھیں اور بڑوں کے لیے بھی برا سمجھیں، لیکن ہم اس کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر مرد بھی رقص کر رہا ہو اور وہ کسی فلمی گانے پہ رقص کر رہا ہو تو اس کو بھی ہم برا سمجھتے ہیں، چونکہ اس کے اندر بھی تھوڑا سا جو ایک عورت پن ہوتا ہے وہ جھلکتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں نا کچھ واضح حدود نہیں ہیں۔ فنون لطیفہ کے حوالے سے جتنا ہمارا معاشرہ کنفیوژن کا شکار ہے، التباس کا شکار ہے، اتنا کوئی معاشرہ کنفیوژن کا شکار نہیں ہے۔ تو جو آپ کا سوال تھا کہ ہم رقص کو برا کیوں سمجھتے ہیں، تو میں یعنی میرا مشاہدہ ہے، ہم رقص کو برا نہیں سمجھتے بشرطیہ کہ وہ رقص مرد کر رہا ہو، لیکن اگر وہ رقص عورت کر رہی ہو تو ہم اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ ویڈیوز میں جو شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں وہاں بھی مرد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری عورتیں رقص نہیں کریں گی، ہاں ہم البتہ جو ہے وہ رقص کریں گے۔ تو یہ معاشرے کا ایک تضاد ہے جو بہرحال موجود ہے، اور اس کے اندر بہت ساری قباحتیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ارباب دانش ہیں وہ بہرحال اس موضوع پر گفتگو کریں۔ جیسے آپ نے آج مجھ سے یہ سوال کیا، تو ہمارا تو یہ ایک چھوٹا سا شو ہے، اسے ہمارے طالب علم یا بعض اہل نظر دیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر اس گفتگو کو وسیع سطح پر اس کا انعقاد کیا جائے اور اس پر گفتگو ہو کہ ہم آخر فنون لطیفہ کو برا کیوں سمجھتے ہیں، ہم رقص کو کیوں برا سمجھتے ہیں، مردوں کا رقص ہو تو ہم اچھا سمجھتے ہیں، عورتوں کا رقص ہو تو ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، تو اس ذہنی تضاد کو کم از کم دور ہونا چاہیے۔ بالکل سر، آپ نے جو رقص کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے جو چھوٹے چھوٹے رویے ہیں ان کو بڑے خوبصورت انداز سے میں واضح کیا۔ ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں منان لطیف کے حوالے سے۔ نوجوان شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں نثری نظم بھی لکھتے ہیں، کہانی بھی لکھتے ہیں۔ آپ کا ایک شعری مجموعہ منظر عام پر آیا ہے گردش خاک کے عنوان سے۔ تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ آج ہم نے ان کے شعری مجموعے گردش خاک سے ایک نظم منتخب کی ہے، تو وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں۔ نظم کا عنوان ہے زہر رگوں میں اتارنا پڑتا ہے۔ تپتے سورج کی کرنوں کے نوکیلے پتھر فگار دن کے برہنہ سر پر برس رہے ہیں۔ ریل کی پٹڑی کو کاٹتی ہوئی کوہنہ سڑک پر انبوہ آدم رواں دواں۔ قریب ہی پل کے نیچے بیٹھے دھوئیں میں پریشاں حال اپنے وجود کو تلاشتے چند انسان۔ موت کی آغوش میں پلتے ہوئے دشت نما چہروں پر بے خوابی کی جھریاں۔ بدقسمتی کی دھول میں اٹے ہوئے بال، بوسیدہ پیراہن سے جھانکتا استخاں، آنکھوں میں خمار آشفتگی جس میں ٹھکرائے جانے کا غم جاویداں پنہاں۔ واہ، کیا کہنے۔ اس ہجوم آشفتگاں سے ایک یولیدہ منہ اپنی رگوں میں زہر اتارنے لگتا ہے۔ زندگی بے اختیار چیخنے لگتی ہے، اے دشمن جاں یہ کیا۔ واہ، کیا کہنے۔ آشفتہ نوا گویا ہوا سن اے زندگی،
خدا نے فقط تجھے عطا کر کے بدلے میں مجھ سے کیا کچھ نہیں چھینا. واہ، کیا کہنا. اس کے بے امان جہان میں رشتے بکتے ہیں، جذبات کا بے وپار ہوتا ہے، محبت بھیک مانگتی تلوے چاٹتی ہے، جھوٹ مسکراتا ہے، سچ دریوزہ گر ہے. واہ. ہر کوئی نفرت کا خریدار ہے، اپنے بیگانے ہیں، یہ سب دیکھنے اور سہنے کے لیے زہر رگوں میں اتارنا پڑتا ہے. واہ، بہت خوبصورت، بڑی ہی خوبصورت نظم آج آپ نے عطا کی. ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر، آج تعارف کے لیے کون سی کتاب پیش کریں گے؟ آج تبصرے کے لیے ایک افسانوی مجموعہ ہے اعتراف کے عنوان سے، اور ان کی جو خالق ہیں وہ ہیں ڈاکٹر صباحت مشتاق. صباحت مشتاق صاحبہ اردو زبان و ادب کی استاد ہیں، اور فکشن سے بطور خاص ان کی دلچسپی ہے. انہوں نے اردو افسانے اور ناول کے سلسلے میں اپنا کچھ تنقیدی کام بھی کیا ہے، لیکن یہ ہمارے سامنے ان کے افسانے ہیں. ان افسانوں کو اگر ہم دیکھیں، ان کے مندرجات کو، تو اس زمانے میں جو انسان ایک خاص طرح کی خوف اور دہشت کا شکار ہوا ہے، اور پھر اس میں عورت کس طرح کے انجام سے دوچار ہوتی ہے. یعنی ایک تو خوف وہ ہے جو ہمارے خارج میں کسی نہ کسی طرح موجود ہے، ایک خوف وہ ہے جو ہمارے باطن میں ہے. ہم بہت ساری اپنی کیفیات، بہت سارے جذبات، ان کا اظہار کرنے میں ہمیں ایک دہشت اور خوف کا سامنا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی اس کیفیت کو ظاہر کروں اور میں کسی برے انجام سے دوچار ہو جاؤں. تو فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک فیمنزم کی تحریک ہے، تو فیمنزم تو ایک فکری سطح پہ عورت کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ عورت بذات خود اس سماج میں کس طرح کے دکھوں کا سامنا کر رہی ہے، کس طرح کی کہانیاں ایسی ہیں جو ہمارے سماج میں موجود تو ہیں، لیکن شاید ہم ان کہانیوں کو سامنے لانے سے ڈرتے ہیں. بالکل. چونکہ ہمارے اندر ایک قدروں سے محبت ہے، روایات سے محبت ہے، اور اس کے تحت ہم نے جو سب سے زیادہ جس چیز کو نشانہ بنایا ہے، ابھی جو آپ رقص کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، تو اس میں سب سے زیادہ جس کو ہم نے جس صنف کو ہدف بنایا ہے وہ عورت ہے. تو اس میں بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں، لیلا کے عنوان سے، آسیب کے عنوان سے، اور بہت سارے ایسی کہانیاں ہیں کہ جن میں عورت کا جو دکھ ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عہد حاضر میں جو خواتین کی عصری صورتحال ہے، وہ چاہے خواتین کہیں ورکنگ لیڈیز ہیں، وہ چاہے کہیں کوئی اسٹوڈنٹ ہے، عورت جس روپ میں بھی ہے، اور وہ جس دکھ سے گزر رہی ہے، لیکن وہ اپنے دکھ کا اظہار کسی خوف کی بنیاد پہ نہیں کرتی، وہ اپنی کسی کیفیت کا اظہار کسی دہشت کی بنیاد پہ نہیں کرتی. تو صباحت مشتاق صاحبہ نے اعتراف کے عنوان سے جو کہانیاں رقم کی ہیں، ان میں ان دکھوں کو رقم کیا ہے، اور ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جن سے عورت دوچار ہے، اور وہ ایک داخلی طور پر ایک دہشت کا شکار ہے. تو اعتراف کے عنوان سے یہ افسانوی مجموعہ ہے. میں چاہوں گا کہ خصوصاً ہمارے وہ ناظرین یا طلبہ و طالبات کہ جو فیمنزم اور اردو افسانے کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ کتاب اعتراف جو ہے وہ ضرور پڑھیں. بہت خوبصورت، ایک اہم کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.